अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सराबी ज़ीस्त रुखसार के कलम से लिखा गया। किस नंबर 13। ये क्या तरीका है? ज़बान नहीं थी तुम्हारे पास? सामने खड़ी लड़की को देखकर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल की। ओह, मेरी नाजुक बच्ची डर गई। नताशा ने क्यूट सा मुंह बनाकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। ज़नीरा ने उसे अजीब नज़रों से देखा। जाहिर सी बात है, उसने सर झटका। तुम बताओ क्या काम था जो तुम मेरे पीछे यहाँ आ गई? चलो अच्छा हुआ, तुम्हें इतना तो पता है कि मैं तुम्हारे पास काम से आई हूँ। नताशा हल्का मुस्कुराई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ नताशा इब्राहिम, बग़ैर काम के लोगों को मुंह भी नहीं लगाती। वो बड़बड़ाई। हाँ वैसे ये तो है। चलो और कुछ बात करनी है। नताशा अपनी हील्स उतारती नीचे ज़मीन पर बैठी। ज़नीरा की आंखें हैरत से फैल गई। उसे ज़मीन पर बैठा देख वो अब उसे देख रही थी। बेसमेंट में काफ़ी हद तक अंधेरा था। बस हल्की हल्की बंद खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही थी जो इनके चेहरों को वाज़ेह कर रही थी। नताशा इब्राहिम आज ज़मीन पर बैठी है, यानी चाँद भी ज़मीन पर उतरता है? ज़नीरा हैरत से ब्रुचकाती उसके साथ नीचे बैठी। उसकी बात पर नताशा ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। मान लिया तुमने कि मैं चाँद हूँ? नताशा ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। ज़नीरा ने उसे पल भर के लिए देखा पर जवाब कोई ना दिया। फिर क्या सोचा तुमने? नताशा ने पूछा। अपना दुपट्टा कंधों के गिर्द सेट करती ज़नीरा ने उसे नासमझी से देखा। किस बारे में? कामिल के बारे में। नताशा ने अपना सर पीछे दीवार से लगाया। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस आवारा के लिए सोचूं। ज़नीरा मुंह बनाकर लापरवाही से बोली और अपना सर दूसरी जानब फेरा ही था कि नताशा के हाथ ने सख्ती से ज़नीरा की गर्दन को दबोचा। मज़ाहमत करते अपने हाथ उसके हाथ के ऊपर रखे उसका हाथ हटाने के लिए, पर नताशा के हाथ की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त थी। तुम्हारा दोबारा कामिल के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जान ले लूँगी तुम्हारी। नताशा ने अपने गुस्से से सुर्ख होती निगाहें इस पर छोड़ी और झटके से इसे छोड़ा। ज़नीरा बुरी तरह खांस रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ज़नीरा ने नम होती आंखों के साथ कहा। कामिल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी जान भी दे सकती हूँ। मुझे नहीं पसंद वो जब तुम उसके लिए इतनी सरफिरी हो। तो तुम करो इससे शादी। मैं मरूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी। आई समझ? करना है जो करो। ज़नीरा गुस्से से उसे वार्न करती उठ खड़ी और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। नताशा फातिहाना मुस्कुराई और फिर मुस्कुराती गई। ज़नीरा बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल आई थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिरा। उसे अपनी गर्दन पर जलन महसूस हो रही थी। नताशा के नाखूनों ने उसकी गर्दन को ज़ख्मी कर दिया था। चलते चलते वो रुकी और गुस्से से सामने खड़े शख्स की जानिब बढ़ी। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम जैसे घटिया इंसान से मैं शादी करूँगी? वो गुस्से से कामिल पर बरस पड़ी। ये पहली बात था जब उसने कबीर को नहीं देखा था, क्योंकि वो इस वक्त शदीद गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर कामिल के साथ खड़े कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हैरत से कामिल की तरफ देखा जो ज़नीरा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मैं ज़नीरा शाह, कामिल अवान, कभी तुम्हारा इंतखाब नहीं करूँगी। ज़नीरा ने उसके आगे उंगली उठाए कहा। आंखों में नमी थी जो उसके गुस्से में भी वाज़ेह हो रही थी। कामिल ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। उसने गुस्से से आंखें भींची। उसे हरगिज़ गवारा न था कि कोई उसकी बेइज्जती करे। ज़नीरा ने कबीर की जानिब देखा। वो उसे ही देख रहा था। वो उसकी आंखों की नमी को महसूस कर चुका था। मैं किसी और को दिल दे चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में उसी का ही इंतखाब करूँगी, वो उसकी आंखों में देखकर कह गई। कबीर के दिमाग में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो ज़नीरा को इस तरफ देखकर परेशान हुआ था। उसने अपने गले में लिपटा दुपट्टा सर पर लिया और एक नज़र कबीर को देखती वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। वो उसे जाते हुए देख रहा था। उसने पहली बार देखा था ज़नीरा को। सर पर दुपट्टा पहनते हुए उसकी पीठ को देख रहा था। इसकी नज़रें इसके बालों पर ठहर सी गई। उसके बाल कमर से काफ़ी नीचे तक थे। उसने आज नोट किया था इसके बालों को। ज़नीरा के जाते ही कामिल ने आसपास खड़े लोगों को देखा। क्या है, तमाशा चल रहा है यहाँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर आसपास खड़े लोग वहाँ से चले गए। कामिल ने गुस्से में अपने बालों को झंझोड़ा। उसकी सांसें भूल रही थी। कबीर उसे देख रहा था। इस वक्त वो उससे कोई भी बात करके बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से वो वहाँ से चला गया। हॉस्टल में दाखिल होते हुए अपने कमरे में आए और गुस्से से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उसके जहन में ज़नीरा का चेहरा छाया। दिमाग में उसकी कही गई बातें गूंज रही थीं। उसने गुस्से से अपना हाथ सामने लगे शीशे में दे मारा। अगले ही पल शीशे के टुकड़े ज़मीन पर जा गिरे। उसका हाथ ज़ख्मी हो चुका था। हाथ से खून ज़मीन पर गिर रहा था। वो बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों उसे शदीद तकलीफ़ महसूस हो रही थी। वो अपनी हालत को समझने से कासिर था। उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा था वो नहीं जानता था।
وہ شخص زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا، حلیہ پوری طرح بگڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے بہت بے رحمی سے مارا ہو۔ اچانک کسی کے قدموں کی اہٹ سنائی دی۔ اس لڑکے نے آہستہ سر اٹھائے سامنے دیکھا۔ وہ شخص سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی میں سادہ چاندی کا کڑا تھا، نہ کوئی نقش، نہ کوئی چمک، پرانا سا لگتا تھا جیسے برسوں سے اتارا ہی نہ ہو۔ اس کے قدم اس لڑکے کے سامنے آ کر رکے۔ وہ نیچے جھکا اور بے رحمی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کا سر پیچھے کیا۔ وہ شخص درد سے چلایا، بول، کس کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے؟ اس نے اس کے بالوں کو تیزی سے پکڑا۔ نہیں بتاؤں گا، اس شخص نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وحشت سے کہا۔ اس کے جواب پر مقابل نے تیزی سے اس کا سر دیوار میں مارا، جس سے اس لڑکی کی زوردار چیخ نکلی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی بالکل عزیز نہیں ہے۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ ہلکا مسکرایا اور اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنی جیب سے گن نکالی اور اگلے ہی پل اس نے 2 گولیاں اس شخص کے سینے میں اتار دی۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ باہر نکلا۔ وہ جگہ کسی غار کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اندھیری بھری تنگ گلی سے اپنا قدم باہر نکالا۔ سامنے سورج کی روشنی اس کے چہرے پر آ لگی۔ اس نے ہلکی اپنی آنکھیں میچیں اور اپنے چہرے کے آگے ہاتھ دیتا وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ کچھ دیر وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھا رہا، شاید وہ کسی کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ بتایا؟ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے اسے مار دیا۔ اس نے دھیرے سے چہرہ اس کی جانب موڑا تو سامنے بیٹھے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبیر، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ اندر اس کی لاش پڑی ہے، اگر تم چاہو تو فاتح پڑھ کر آؤ۔ کبیر کا چہرہ بہت پرسکون اور مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت اچھا کام کر کے آیا ہو۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مرڈر کیا؟ ہو خدایا، یہ کیا کیا تم نے کبیر؟ عزیز نے اپنا سر سیٹ سے ٹکایا۔ اس کے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا خوف۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسی طرح بے فکر ہو کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی۔ کبیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے؟ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا تو چھوڑو، تمہیں اپنی بھی پرواہ نہیں۔ عزیز اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ تقریباً صبح کے 11 بجنے والے تھے۔ وہ تیز قدم بڑھاتا لائبریری کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے قدم رک گئے، جسم جیسے سن پڑ گیا۔ وہ تھوڑا پیچھے مڑا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ زنیرہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی نظریں اس کے دوسرے ہاتھ پر تھیں، وہ ہاتھ جو کبیر نے شیشے میں مار کر زخمی کیا تھا۔ کبیر نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ زنیرہ نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ کبیر چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کو؟ اس نے آہستہ آواز میں اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کیا میرے پاس آنکھیں نہیں؟ آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں؟ جب آپ جانتی ہیں تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تاکہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، زنیرہ نے بچوں کی طرح معصومیت سے سر جھکائے کہا۔ جب آپ کے پاس آنکھیں ہیں تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زنیرہ نے سر اٹھائے کبیر کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے قدم لائبریری کی طرف بڑھائے۔ زنیرہ بھی تیز قدم بڑھاتی اس کے پیچھے گئی۔ آپ کو چوٹ کیسی لگی؟ وہ تیزی سے اس کی طرف چلتی اس کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کبیر رکا اور اس کی طرف مڑا۔ میں نے اپنا ہاتھ شیشے میں مارا تھا۔ کبیر نے اپنا کارنامہ خود ہی بنایا۔ زنیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ کبیر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کا آنسو گال پر آ گرا۔ وہ واقعی رو رہی تھی۔ اسے شدید حیرت آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر سے جس کی نظریں اس کے ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کبیر نے اس کے آگے تھوڑا سر جھکایا، کیونکہ وہ چہرہ نیچے کیے بس اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ زنیرہ نے اس کے دیکھا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کبیر نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ جلدی چلی گئی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گزر کر گئی۔ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کی چوٹ کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا اسے تکلیف ہو رہی تھی؟ کیا وہ واقعی مجھ سے اتنی محبت؟ اس کے ذہن میں عجیب باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرتا وہ لائبریری آیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی پسند کی کوئی کتاب اس نے شیلف سے اٹھائی اور پڑھنے کے لیے چیئر پر بیٹھ گیا۔ جب کچھ سنی ہوئی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، اس نے آواز پر غور کیا اور اگلے ہی پل وہ پہچان چکا کہ وہ کس کی آواز ہے۔ اس نے ٹیبل پر کتاب رکھی اور اس آواز کا پیچھا کیا۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر غصے میں کھڑا تھا۔
نتاشا ٹیبل کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھی تھی۔ کبیر کے آتے ہی وہ دونوں چپ ہو چکے تھے۔ کبیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ کبیر بھی اس کے پاس والی کرسی پر آ بیٹھا۔ پڑھائی کر رہے تھے، آج کامل مجھے نیا سبق پڑھا رہا ہے، نتاشا نے کامل کو ایک نظر دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ اچھا ایک بات بتانی تھی تم دونوں کو۔ کبیر نے دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کامل نے پوچھا۔ یہاں ہماری یونیورسٹی میں کوئی ہے جو لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور یونیورسٹی کی تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ نتاشا نے پوچھا۔ پتہ لگوایا پر کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک شخص جو اسی کا ہی آدمی تھا جس سے وہ کام کرواتا تھا، اسے میں نے مار دیا۔ سالہ بول ہی نہیں رہا تھا اس شخص کے بارے میں۔ کبیر نے کرسی سے پشت ٹکائی۔ بالکل صحیح کیا تم نے کبیر، پر اس نیکی کے کام میں تمہیں ہمیشہ ہمیں بھی شریک کرنا چاہیے تھا کیونکہ کامل… نتاشا نے کامل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آف کورس، صحیح کہہ رہی ہے نتاشا۔ کامل اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا اور اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ نتاشا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ بس یار، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر وہ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے۔ کبیر نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ کامل چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اچھا کیا تم نے، آخرکار اسے بھی پتہ چل جائے گا تمہاری طاقت کا۔ کامل اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تیرے ہاتھ پر کیا ہوا ہے کبیر؟ نتاشا کی اچانک نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جس پر پٹی لگی تھی۔ معمولی سی چوٹ ہے، کبیر نے اپنے ہاتھ کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ یہ یقیناً معمولی سی چوٹ تم نے خود لگائی ہوگی، ہے نا؟ نتاشا نے آئی برو اچکائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خود کو تکلیف دینے سے پاس نہیں آؤ گے تم؟ وہ چلتی اس کے پاس آئی اور ہاتھ کا مکہ بنا کر آہستہ سے اس کے سینے پر مارا اور پھر وہ دونوں لائبریری سے باہر نکل گئے۔ اتنی دیر سے وہ بیڈ پر اونڈے منہ لیٹی تھی۔ زوبیہ فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی۔ وہ اب تک لیٹی ہوئی تھی۔ وہ زنیرہ کے لیے فکر مند ہوئی کیونکہ وہ اسے بتا نہیں رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ زنیرہ یار کیا ہو گیا، بتاؤ تو صحیح۔ وہ بالوں میں تولیہ باندھے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی، اسے اٹھانے لگی۔ زنیرہ نے آہستہ چہرہ اٹھایا، اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ رو رہی تھی۔ میری جان تم رو کیوں رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زنیرہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ سیدھی ہو کر اس کے سامنے بیٹھی۔ کبیر، اس کے ہاتھ پر بہت چوٹ لگی ہے، اس نے خود اپنا ہاتھ شیشے پہ مارا ہے زوبیہ۔ اس نے یہ نہیں سوچا وہ خود کو نہیں، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس کے جسم پر لگنے والا ہر زخم میرے دل پر لگتا ہے۔ زنیرہ کا انداز مزاج دیکھ کر زوبیہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ خیر اب اس کے لیے یہ نئی بات نہیں رہی تھی۔ زنیرہ دن بدن اس کے لیے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بجے کبیر اپنی کلاس میں آ کر بیٹھا۔ آج اس کی پروگرامنگ کی کلاس تھی۔ ریڈ ہوڈی اور گلے میں مفلر بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا، ساتھ میں وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اندر داخل اور اپنا لیکچر دینا شروع کیا۔ 20 منٹ کی کلاس کے بعد حسب عادت وہ لائبریری گیا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھ کر بکس پڑھتا رہا، پھر اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، 12 ہو چکے تھے۔ اب وہ کینٹین کی جانب بڑھا۔ کینٹین میں پہلے سے عزیز بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت ہی کوئی لاپرواہ انسان ہو تم کبیر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیز غصے میں تھا۔ کبیر چیئر کھینچ کر اس کے پاس بیٹھا۔ لاپرواہی کے تانے ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی میٹنگ تھی اور میں نے لیٹ کر دی۔ کبیر نے اس کا مذاق اڑایا۔ پورے دن میں صرف آدھا گھنٹہ ساتھ بیٹھ دو، وہ بھی اسی طرح ضائع ہو جائے، عزیز نے تنزیہ کہا۔ اس کا چہرہ اداس لگ رہا تھا۔ کبیر نے اس کی بات پر سر اٹھایا، اسے دیکھا۔ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو میرے بھائی، بس کیا کروں، مصروفیات ختم نہیں ہوتی۔ بہت جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو خوب وقت لگائیں گے ایک ساتھ، پہلے کی طرح عیاشیاں کریں گے۔ کبیر نے مسکراتے اس کی گال کو تھپکا۔ چلا میرے بھائی مسکرا بھی دے اور کھانا کھا۔ کبیر کی بات پر وہ مسکرایا اور کھانا کھانے لگا۔ کبیر یار ایک ہیلپ چاہیے تھی، پیچھے سے آتے ایک لڑکے نے کہا۔ کبیر نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ میری فائدن کی فائل رن ہو رہی ہے، کل سبمیشن ہے، پلیز 5 منٹ دیکھ لیں۔ شام 5 بجے لیب میں آنا اور 1 کپ کافی لیتے آنا۔ کبیر نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ شکریہ کبیر۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہیلپ کرنی ہے پر فری میں نہیں، کافی کی قیمت بھی لینی ہے تجھے، عزیز نے ہنستے ہوئے ٹوکا۔ ہاں بالکل، میں کوئی چیز فری میں نہیں کرتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر عزیز کے ساتھ بیٹھ کر وہ باہر نکلا۔ اب اسے لیب جانا تھا۔ پیچھے سے کسی لڑکی نے اسے پکارا تو وہ رک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ زوبیہ سامنے اس کی آ کر کھڑی ہوئی، ناک پھولی ہوئی تھی، اس کا غصہ بھی اس کی آنکھوں میں واضح ہو رہا تھا۔ کبیر احمد، کبیر نے اسپاٹ چہرہ لیے کہا۔ زوبیہ نے لمحے کو ٹھہر کر اسے دیکھا۔
آپ کی وجہ سے آج زنیرہ یونیورسٹی نہیں آئی. وہ کل سے مجھ سے بات نہیں کر رہی, کمرے سے باہر نہیں نکل رہی اور نہ ہی کھانا کھا رہی, اور آپ یہاں پر مزے سے گھوم رہے ہیں. زوبی آج اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی. اسے کبیر سخت ناپسند تھا. زنیرہ کا نام سنتے کبیر کو یاد آیا کہ آج وہ اسے نظر نہیں آئی کیونکہ وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی, پر وہ میری وجہ سے کیوں نہیں آئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا. میرا اس سب سے کیا تعلق؟ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کبیر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. زوبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کا کیا تعلق؟ واقعی وہ آپ کے لیے جنونی ہو رہی ہے. وہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا تعلق؟ کبیر نے حیرت سے اسے دیکھا. مطلب وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ پل بھر کے لیے اس کے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی اور سر جھٹکتا لیب کی جانب بڑھ گیا. لیب میں بیٹھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. اسے بے چینی ہو رہی تھی. زوبیہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. وہ ہر چیز نظر انداز کرنے والا اب اپنے احساسات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا. خود کو نارمل کرتے اس نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا. ہمیشہ کی طرح شام 6 بجے وہ لیب سے باہر نکلا اور ہاسٹل کی جانب بڑھا. اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ سیدھا بیڈ پر جا کر بے جان ہو کر لیٹا. وہ بہت تھک گیا تھا اور یہ پہلی شام نہیں تھی جب وہ تھکا ہوا لوٹا تھا. وہ ہر شام اسی طرح ہی تھک کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹتا تھا. تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی. اسے ہی پتہ ہی نہیں چلا. کچھ دیر بعد اس کی اچانک آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے اس کی نظریں اس کے وجود پر ٹھہر گئیں. وہ اپنے کمرے کی ٹیرس سے کھڑی اسے دلچسپی سے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. آج کبیر نے اپنے ٹیرس کا دروازہ بند نہیں کیا تھا, اس نے بآسانی اس کا پورا کمرہ وہ دیکھ پا رہی تھی. وہ جھٹ سے بیٹھ اٹھا اور چلتا ہوا اپنی ٹیرس پر کھڑا ہوا. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وقت جیسے یہیں پر ہی ٹھہر گیا. کبیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی زنیرہ ہلکا سا مسکرائی. کیا تم میری اتنی ہیلپ نہیں کر سکتی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. کس طرح کہہ رہے ہو اتنی ہیلپ نہیں کر سکتی؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ اس نے اس کے کالر کو پکڑا. میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم ہی تو ایک ہو جو میرے لیے سب کچھ کرتی ہو. جو کام تم کر سکتی ہو وہ کرنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے ہی نہیں. کامل نے اس کے باروں میں ہاتھ پھیرا. اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا. جو تم چاہو. میری نیت تم پر خراب ہے, وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ گئی. کامل نے حیرت سے اسے دیکھا. خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں, مذاق تھا. نتاشا اسے آہستہ سے پیچھے دھکا دیتی کلاس سے باہر نکل گئی. ریڈ شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا. بلیک پینٹ پہ ملبوس بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے. وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی جبکہ اس کی نظریں کسی پر پڑی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. زنیرہ اور کبیر ایک ساتھ کھڑے گول گپے کھا رہے تھے. دونوں کے چہروں پر گہری مسکراہٹ تھی. نتاشا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کبیر زنیرہ سے. او مائی گاڈ. اس نے گہرا سانس لیا. اسے آنے والے طوفان کا ڈر لگ رہا تھا. کامل, کبیر, زنیرہ. اس نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا. یہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی. وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب بڑھی. گارڈ جو کرسی پر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. سوری میڈم, پروفیسر کا حکم ہے لڑکیاں تنہا یونیورسٹی سے باہر نہیں جا سکتی. پروفیسر کے باپ کی یونیورسٹی نہیں ہے, میرے باپ کی ہے. گیٹ کھولیں. اس کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی اور تیز تھیں کہ گارڈ نے نظریں جھکا لیں. میڈم آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں نے گیٹ کھولا تو پروفیسر مجھے سسپینڈ کر دیں گے. اگر تم نے گیٹ نہ کھولا تو آئی سویئر میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گی. نتاشا نے اسے وارن کیا. بے بسی سے سر ہلاتے اس نے دروازہ کھولا. نتاشا ایک نظر گارڈ پر ڈالتے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی. وہ اپنے لمبے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتی ہوئی جا رہی تھی. اس کی آنکھوں پر سن گلاسز لگے ہوئے تھے. آج پھر کچھ دنوں بعد دھوپ نکل آئی تھی. وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی. تم اکیلی آ گئی؟ بہت بہادر ہو, سامنے بیٹھے شخص نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا. کام کی بات کرو. وہ چیئر سے پش لگاتے بولی. تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم لوگ میری آنکھوں میں اتنی آسانی سے دھول جھونک لو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ہم تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ تمام کام کر چکے ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے. تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم اب سمجھدار ہو؟ وہ فاتحانہ مسکرائی. صرف تمہاری وجہ سے میں نے کچھ نہیں کیا. ہائی سویر میں اسے بری طرح موت دیتا. اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا. ریلیکس ریلیکس فارس, اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس نے نصیحت کی. اس نے غصے سے نتاشا کو گھورا. تم پچھتاؤ گی, تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی نتاشا. وہ شخص تو تمہیں بری طرح اپنے پیروں تلے کچل دے گا. وہ اسے آگاہ کر رہا تھا. ڈونٹ وری اباؤٹ می. وہ مجھے ٹارچر
اور دوبارہ مجھے ٹارچر مت کرنا، ورنہ وہ مجھے اپنے پیروں تلے کچلے۔ یہ نہ میں تمہیں اپنے پیروں تلے ورنہ یہ نہ میں تمہیں اپنے پیروں تلے ضرور کچل دوں گی۔ وہ اپنی آخری نگاہ اس پر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گیا تھا، آج اسے بہت چیزوں پر کام کرنا تھا۔ آج اسے بہت کمپنیز ہیک بھی کرنی تھی اور وہ رات سے لیپ ٹاپ پکڑے بیٹھا تھا۔ پوری رات وہ سویا نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا انسان بلندیوں پر ایسے نہیں پہنچ سکتا، بہت سیکریفائسز کرنے ہوتے، بہت راتیں قربان کرنی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، بہت زیادہ امیر ہونا، اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ انسان جو کر چاہے وہ کر سکتا ہے، جب تک وہ خود کرنے کی ہمت رکھتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اچانک عزیز کمرے میں بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ کبیر نے نظریں اٹھائے دروازے کی جانب دیکھا۔ عزیز اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھے، چہرے پر فکر، پریشانی، خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کچھ ہوا ہے؟ کبیر کو سوچنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے عزیز؟ کبیر نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ یونیورسٹی میں آگ لگ گئی ہے، وہ زیر لب کہہ گیا۔ کبیر نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، وہ بس اس کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ زنیرہ جل گئی ہے، وہ ایک دم سے بولا۔ کبیر کے چہرے کے تاثرات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو گیا، اسے اپنے اندر کچھ خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب تکلیف اس کے اوپر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ زنیرہ جل گئی ہے، یہ جملہ اسے بری طرح کاٹ رہا تھا۔ کبیر وہ ہاسپٹل میں ہے۔ عزیز نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ کبیر بے اختیار بیڈ پر بیٹھا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ بڑبڑایا، سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنے اندر عجیب تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اس حالت میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا پر وہ اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ وہ کیوں اس وقت وہاں نہیں تھا؟ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ کبیر میری طرف دیکھ۔ عزیز نے اس کا جھکا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کبیر، اسے تیری ضرورت ہے، وہ تجھے پکار رہی تھی۔ بس یہ الفاظ وہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے درد سے اپنی آنکھیں مچھی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے، اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا عزیز؟ اس نے ایک دم سر اٹھایا، عزیز کو دیکھا۔ آنکھوں میں فکر، پریشانی اور پچھتاوا تھا۔ عزیز اسے دیکھتا رہا۔ اسے مجھے نہیں پکارنا چاہیے تھا، کم از کم مجھے نہیں۔ اسے لگا ہوگا میں آؤں گا، اس کے پکارنے پر میں آؤں گا، پر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کا یقین توڑ دیا یار، میں نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے مکے بنائے، اپنے سر پر مارا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔